बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क में इस टाइम पे पीका एक्ट 2016 जो था, उसके बाद अब जो पीका एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके ऊपर काफ़ी शोर है और सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस टाइम पे सरापा एहतजाज है। ऐसा कहा जा रहा है जो पीका एक्ट है शायद जो इस टाइम पे आज़ादी इज़हार राय है उसके ख़िलाफ़ ये पीका एक्ट है और इसके अंदर जो चीज़ें आ गई हैं इस पर हम कानूनी माहिरीन की राय भी जानेंगे कि आखिर इस पीका एक्ट में ऐसा क्या है जिससे हम सहाफ़ियों को और बाकी तमाम तर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं, इस पर बातें भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं और ज़ाहिर है जब से 26वीं तरमीम आई है तब से एक नए चीफ जस्टिस को एक नए तरीके से नए अंदाज से स्पेशल सर्कमस्टांसिस में एंटर किया गया और जो एक ऑटोमेशन का प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट का टू पिक द चीफ जस्टिस, यानी सीनियरिटी बेस पे जो भी होगा खुद ही बन जाएगा, उसको चेंज किया गया। चेंज करना एक सिस्टम चलते हुए को कुछ तो फिशी होगा तो उसको चेंज किया गया। बहरहाल अभी तक अब उस 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी बात हो रही है, उसके ख़िलाफ़ चीज़ें भी हो रही हैं और मंसूर अली शाह साहब ने जो तौहीन अदालत की बात की है और कंटेम्प्ट का जिस तरह से जिक्र आया, चूँकि उनके पास केसेस मूव नहीं किए जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि उन केसेस के अंदर रद्द-बदल किया जा रहा है और कॉज लिस्ट के अंदर जिस तरह से ऐसे केसेस कोशिश की जा रही थी जो हुकूमत जहाँ महसूस करती है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ सकता है उस केस को स्पेसिफिक जजेस से चेंज कर दिया जाता है। इस पे भी थोड़ी बात जानेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ इख्तलाफात का शिकार नज़र आते हैं, चूँकि गंडापुर साहब से जो सीट ली गई है और जिस तरह से गंडापुर साहब को सदारत जो उनसे उनके पास सदारत थी KPK की वो उनसे ली गई और लेने के बाद कहा गया कि शायद अंदर बहुत से मसाइल चल रहे हैं, उस पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस भी आई। लेकिन एक ही शख्स को तमाम ताकत देने से बेहतर होता है कि आप मल्टीपल लोगों को ये चॉइसेस दे दें और जिस तरह से जुनैद अकबर साहब का नाम आ रहा है, जुनैद अकबर साहब एक बड़े पुराने सियासतदान हैं और इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी रहे हैं और शुरू से शायद ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जो उनके साथ थे। तो जुनैद अकबर का सामने आना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन जाना, इस पर भी अपने माहिरीन की राय जानेंगे वो क्या कहते हैं और मुल्क के अंदर बाकी इश्यूज़ भी डिस्कशन करेंगे। 9 मई के केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत जो है जो उनको खारिज करने की यानी बरियत की दरख्वास्त जो थी इमरान खान साहब की 9 मई GSQ हमला केस के अंदर वो खारिज कर दी गई और कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ काफ़ी शवाहिद हैं, सो लिहाजा ट्रायल चलना चाहिए। इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। एडवोकेट फैसल मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हुसैन अहमद शराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ किया जाएगा कि GSQ हमले केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत कैंसिल हो जाना, बरियत की दरख्वास्त कैंसिल हो जाना और इस केस को प्रोलॉन्ग करना। एक तरफ डील की बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जब भी चाहें इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, डील नहीं कर रहे हैं, डील करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ ये तमाम तर प्रेशर्स, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है उसकी आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील भी दायर हो चुकी है 190 मिलियन पाउंड केस में। क्या कहते हैं कर्नल अकबर भट्ट साहब? तमाम केसेस GSQ हमला केस भी 190 मिलियन पाउंड केस भी, चूँकि 190 मिलियन पाउंड का बड़ा शोर रहा, उसमें 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है इमरान खान साहब को और साथ ही उनकी अहलिया को भी। सबसे पहले तो मैं जो इमरान खान साहब की जो बेल है वो जो उन्होंने कहा है कि बरी कर दिया जाए इसमें जी। तो अभी तो ट्रायल जो है वो शुरू है कोर्ट में और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। सेंसिटिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ट्रायल के दौरान ही बरी हो जाना, ये मेरी नज़र में, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ लेकिन मैं एक आम आवाम की पर्सपेक्टिव से एक चीज को देखता हूं। तो अगर कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट किया है तो मेरे ख्याल में, मेरे जाती तज्जिए में इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। उसके बाद आ जाएं ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, बड़ा मशहूर है। इसमें अपील में जो बात की गई है, मैं आपको थोड़ा सा वो उसका जिक्र कर देता हूं कि NCA का जो मुआहिदा था उसका मतन पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़िया करता है उन्होंने कहा, इसके अंदर लिखा है अपील के अंदर कि तफ्तीशी जो एजेंसी थी उसने नेशनल क्राइम एजेंसी का जो मुआहिदा था उसको चूंकि अंदर पेश नहीं किया, तो इससे ऐसा लगता है कि अपील इस पे जो है वो हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? जी, मेरे जाती राय में, मेरी इसके ऊपर काफी, मैंने इसको बड़ा कुरेदा है इस चीज को। ठीक है। ये बुनियादी तौर पर मेरी जाती नजर में ये एक सियासी फैसला है, ये एक अदालती फैसला नहीं है। ठीक है। जब भी कभी सियासत से रिलेटेड जो जुडिशरी के पास केसेस आते हैं तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि उसमें
باعث واضح نظر آتا ہے. وہ جسٹس تو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ایسا ہو کہ نظر آنا چاہیے. یہ جو کیس ہے یہ بڑا سمپل کیس ہے. اس میں دیکھیے اس میں جو پیسہ ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں لے کے جایا گیا, پاکستان کے اندر آیا ہے پیسہ. پھر وہ پیسہ کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں گیا, وہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں چلا گیا, یا کوئی ایسی شہادت بھی نہیں ہے کہ لیونگ بیونڈ مینز ہو گیا, کسی نے اپنی کوئی پراپرٹی بنا لی, عمران خان صاحب نے کوئی پراپرٹی بنا لی, ان کی وائف نے کوئی پراپرٹی بنا لی, ایسا نہیں ہے. ایک یونیورسٹی بنائی گئی جس میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا یہ جو سیاسی اپوننٹس ہیں نا جی, وہ تو انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی مذہب کی آڑ لے رہے ہیں. اچھا ابھی سندھ حکومت بھی میں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ تو سندھ کا پیسہ تھا تو یہ تو سندھ کو نہیں ملا. ابھی جب ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا جو اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو ٹیبولیٹڈ فارم میں شہادتیں دیکھتی ہیں, اس میں سیاست کا عنصر ذرا کم ہوتا ہے, لوور کورٹ پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو یہ تو اس طرح تھا جی کہ 2023 نومبر میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور اس میں ملک ریاض صاحب نے یہ پیسہ منی لانڈرنگ, یو کے میں دیکھے ایک ایجنسی ہے, انہوں نے کہا جی پیسہ منی لانڈر ہوا ہے. آپ ان ملکوں کے قانون دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں جی پیسا ہمارے ملک میں ناجائز آیا ہے, لہٰذا یہ واپس جس ملک سے آیا ادھر جانا چاہیے. یہ قوموں کی جو ہے نا اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پختگی, ان کا سسٹم کیسا ہے, اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا یہ اس وقت پیسہ تھا 34 ارب اگر پاکستانی روپیز میں اس کی بات کی جائے, اور یہ جو 171 ملین پاؤنڈ یا 190 ملین پاؤنڈ ہے, یہ ایگزیکٹ 190 نہیں ہے, پرابلی یہ 171 ملین پاؤنڈز ہے. اچھا یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ڈائریکٹ, یہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہمارے ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے, اس اکاؤنٹ میں یہ فارن ایکسچینج آئی, اور اس کا جو اس وقت روپیز بنتے تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے. اچھا یہ پھر جنوری 2024 کو سپریم کورٹ نے اس کا فائنل ڈیسیژن کیا, اور اس کے مطابق یہ پیسہ وہ جو کہتے ہیں مارک اپ منافع لگتے لگتے یہ 94 ارب روپیز بن گیا. اچھا 44 ارب جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کو چلا گیا, اور 50 ارب جو ہے یہ وفاقی گورنمنٹ کو چلا گیا. اچھا اس کے بعد جب یہ زمین خریدی گئی تو اس وقت یہ ٹرسٹ نہیں بنا تھا جس نے یہ القادر یونیورسٹی بننی تھی. 2019 میں یہ زمین خریدی گئی, اس وقت ٹرسٹ نہیں تھا, تو ذوالفقار بخاری صاحب, المعروف زلفی بخاری صاحب, ان کے نام یہ زمین لگی, اور اس کے بعد جب 1 سال کے بعد ٹرسٹ بنا تو پھر یہ اکارڈنگلی جو ہے اس کا جو بھی میکنزم ہوتا ہے ٹرسٹ کا, بہت سارے فلاحی ادارے جو ہیں وہ ٹرسٹ پہ چلتے ہیں, تو اس حساب کتاب میں کیا گیا. اچھا ابھی یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں, میرا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو, کیونکہ جو رخ ہے ہوا کا وہ اس طرف ہے, ہر چیز جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وکٹمائز کیا جائے, پنش کیا جائے, پابند سلاسل تو وہ ہیں ہی ہیں, لیکن یہ جو کیس ہے یہ ٹوٹلی میرے ذاتی خیال میں, میرے بھائی قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن میرے ذاتی تجزیے میں یہ ناجائز کیس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور یہ پیسہ باہر کے ملک سے پاکستان لایا گیا ہے. اور عمران خان کا جو ذاتی کردار ہے, دیکھیں سیاست میں جو کردار رہا ان کا, یا جو بھی ان کا طرز حکومت رہا, یا جیسے بھی تھا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن پاکستان کی قوم, نہ صرف پاکستان کی قوم بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے, اور کم از کم ان کو ایسی چیز میں جو ہے وہ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ وہ کوئی کرپٹ ہوں گے یا کوئی ذاتی انہوں نے چیز بنائی ہوگی. چلیں یہ تو ایک دنیا کی رائے اور آپ کی اپنی رائے. فیصل ملک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلال صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ جو کیس ہے یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, بالکل بے تکا کیس ہے, کیونکہ این سی اے باقاعدہ جو ہے نا اس کو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انگلینڈ کے اندر, اس کو جو ہے نا باقاعدہ رپورٹ ملتی ہے بینک آف انگلینڈ سے, ایس ٹی آر اس کا نام ہے, سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ. ٹھیک ہے, وہ رپورٹ جو ہے نا این سی اے کے پاس آتی ہے, اس کے اوپر جو پروب ہوتا ہے, انویسٹیگیٹ ہوتا ہے, این سی اے جو ہے نا اس سے بلا کے پوچھتی ہے کہ یہ پیسہ کا جو ہے نا جسٹیفیکیشن دو, ریزنز دو, کہاں سے تم نے کمایا. وہ ریزنز نہ دے سکا ملک ریاض, اور وہ جس کو جسٹیفائی نہ کر سکا, اور وہاں کے جو ہے نا لا کے اندر یہ ایک بہت بڑا افینس ہے کہ اگر جو ہے نا آپ اپنے پیسہ کا کوئی ٹریک نہ بتا سکیں کہ آپ نے کیسے کمایا. پوری دنیا میں یہ, پاکستان میں بھی ہے سر, اگر ٹریک پاکستان میں بھی ہے, بلال صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے, لیکن پاکستان میں قانون کو مانتا کون ہے, مسئلہ یہ ہے قانون کی عملداری کون کرتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے
وہ لوگ تو عاشق ہے لا رول آف لا کے, قانون کے عاشق ہے, اس لیے وہ اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں سر. اب انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ ہم یہ پیسہ جو ہے نا اسٹیٹ بینک میں بھیج رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اسی پورٹل پہ بھیجیں گے جو ملک ریاض کا پورٹل ہے, جس پورٹل سے یہ پیسے جو ہے نا یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اگر آپ جو ہے نا ایز اے اسٹیٹ اس کو آپ جو ہے نا کلیم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے نا انگلینڈ کے اندر جو کیس فائل کریں عدالت میں, اور وہاں پہ ثابت کریں کہ یہ پیسہ جو ہے نا پاکستان سے غبن کے طور پہ لانڈر کیا گیا ہے اور لانڈرنگ کی گئی ہے, اور پھر وہ کیس جیتیں گے تو آپ کو جو ہے نا کورٹ جو ہے نا بحق سرکار ضبط کرنے کا یہ پیسہ کورٹ آپ کو اجازت دے گی, تو پھر آپ کو یہ پیسہ گورنمنٹ کو ملے گا سر. اب اس سنیریو کے اندر آپ وہاں پہ 6-7 سال کیس وہاں پہ چلتے کرتے, اس کے اوپر اتنا خرچہ آتا. عمران خان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, ان کی آج بھی پریس کانفرنس پڑھی ہے, 190 ملین پاؤنڈ پہ تفصیلی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی اور کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کس طرح سے سارا معاملہ تھا. اگر ہم کیس کنٹیسٹ کرتے تو اس کے خلاف پاکستان کو پیسے دینے پڑنے تھے, اگر ہار جاتے تو پھر پینلٹی دینی پڑنی تھی, اور پاکستان کا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو باہر کوئی بھی کیس ایسا جیتا نہیں ہے پاکستان. یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ اپروول لے کے ہم نے کر لیا. اب وہ این سی اے کی انہوں نے بات مان لی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بے شک ملک ریاض کے پورٹل پہ بھیج دیں, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسہ بھیجے. اس وقت جو ہے نا پیسوں کی بہت ضرورت تھی, کرونا شرونا بھی چل رہا تھا, سارا کا معاملے تھے. اب وہ پیسہ پاکستان میں آیا, ٹھیک ہے نا, وہ ملک ریاض کو نہیں ملا, وہ باقاعدہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں وہ قسط جو اس کو فائن ہوا تھا اس میں وہ ایڈجسٹ ہوا. وہ فائن میں ایڈجسٹ ہو گیا نا, وہ فائن میں ایڈجسٹ ہوا سر, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں پہ جو ہے نا کیس بنائیں, وہ کیس جو ہے نا اٹھائیں, کیس مضبوط کریں. آپ جو ہے نا اگر کرنا ہی ہے تو پہلے ملک ریاض کو اپنے ملک میں جو ہے نا ایک جو ہے نا لٹیرا ڈکلیئر کریں, اس کے خلاف ثابت کریں کہ وہ ایک لٹیرا ہے, وہ جو ہے نا اس نے غبن سے پیسہ یہ کمایا ہے. نیب نے بھی اب پریس ریلیز بھی نکال دیا اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ملک ریاض بہت سے فراڈز کے اندر ملوث ہے, اور ایسی کچھ خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں. تو اس کے بعد اب ملک ریاض صاحب ان کے قابو نہ آئے تو کیا کریں؟ سر بلال بھائی میں یہی تو عرض کرتا ہوں, یہ پہلے سوئے ہوتے ہیں, ان کو اس وقت یاد آتا ہے جب انہیں کوئی نہ کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا ہو, جب جو ہے نا کسی کو پریشرائز کرنا ہو, اپنے حق میں بیان دلوانا ہو. جو ملک ریاض صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سی باتیں اس کے اندر بھی کر رہے ہیں اور بڑے راز کھولنے کی باتیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نہ جانے کیا کروں گا. کیا سمجھتے ہیں بلال صاحب؟ وہ تو جو ہے نا اگر ملزم یہ بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات کی تو اہمیت کوئی نہیں ہے, وہ اس کو راز بتانے چاہیے. وہ کیوں سینے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ راز جو ہے نا قومی امانت ہے, وہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے, وہ اپنے سینے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی یہ جرم کر رہا ہے. سر یہ لوگوں یہ راز چھپانا جو ہے نا قرآن کے مطابق اور ہمارے قانون کے مطابق بھی باقاعدہ ایک جرم ہے. سر جرم ہے. حسین احمد شیرازی صاحب, what's your take on that? ہاں شکریہ بلال صاحب. وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کیا تنگ ہے صیاد تیری سختی جا سے, ہر وار پہ کہتا ہے کہ ظالم کہیں مر بھی. یہ توشہ خانہ, عدت کیس, 190 ملین پاؤنڈ, 9 مئی, 26 نومبر, یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کہہ لے اسے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو سسٹم ہم چلانا چاہتے ہیں اس پہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. تو جب تک آپ, اور اگر آپ اس کو ریزسٹ کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, اور جو آپ کا اس معاملے میں ساتھ دے گا اس کے بھی خلاف ایکشن لیں گے. مثال کے طور پہ توشہ خانہ کیس پہ عمران خان کو سزا ہو گئی, اور اسی طرح کے توشہ خانہ کے نیب کے ریفرنس نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی بنے ہوئے بڑے سالوں سے پڑے چل رہے ہیں, اور ان کی ہر 6 ماہ کے بعد 6 ماہ کی تاریخ پڑ جاتی ہے. انہوں نے تو توشہ خانہ سے کوئی چیز خریدی, پیسے دیے اور بیچ دی, جو وہ چیز خریدی جا سکتی تھی. یہ نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے تو کاریں خریدی ہوئی ہے, اور توشہ خانہ کے جو اس وقت کے رولز تھے ان کے مطابق توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدی جا ہی نہیں سکتی تھی. سر اناناس کعبے سے لے کے گاڑیوں تو چنانچہ وہ تو جی توشہ خانہ والی, اگر وہ جو کبھی اس پہ ایک پورا پروگرام کیجیے گا
کہ ہمارا جو توشہ خانہ تھا سر ویسے اس میں سے سینئر بلال صاحب کو کرنا چاہیے، بلال صاحب کو کرنا چاہیے. اور سینئر لائرز ہیں، مجھے بتائیے گا کہ اگر توشہ خانہ کا کیس بنا ہے تو پھر باقی تمام لوگوں کے خلاف کیوں نہیں بنتا؟ نہیں بنے ہوئے ہیں بلال چٹھا صاحب، یہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف نیب نے یہ ریفرنس فائل کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کے مقدمے کی تاریخ ہی نہیں پڑتی ہے تو وہ آگے چلی جاتی ہے. اور یہ توشہ خانہ کی بات ہوئی، آپ کبھی وہ جو توشہ خانہ کی تفصیل ہے نا وہ کچھ 6 صفحے کی ہے کہ توشہ خانہ سے کون کون کیا کیا لے گیا، اور بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس قیمت پہ لے گئے. سر ہائی کورٹ میں کرائیے یہ اور لسٹ. چنانچہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کی بڑی تفصیلی لسٹ جو ہے وہ ہے، لیکن اس سے مقصد عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دینا نہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ اپنی بات بنوانا. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اب آگے جو یہ پیکا والا جو قانون ہے، یہ قانون تو 2016 سے ہے، اب اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اب بندے کو پکڑ لیں گے زیادہ مدت تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکے گی. وہ جو ٹریبونل ہے وہ ان کا اپنا ہینڈ پکڈ ہے، وہ اس کو سزا دے گا اور اس کے خلاف اپیل پھر سپریم کورٹ پہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے یہ 20 سال بعد لگے. وہ سعدی شیرازی کی ایک حکایت ہے کہ وہ جو ایک لومڑی تھی وہ گرتی پڑتی بے ہوش ہو کے چھلاگے لگاتی جا رہی تھی. کسی نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا آفت ہے جو تیری یہ حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کسی نے کہا کہ جو شتر بچے یعنی اونٹ کے بچوں کو پکڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا تیرا شتر بچے یا اونٹ کے بچے سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ لومڑی نے آگے سے جواب دیا کہ اگر حاسدوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ شتر بچہ ہے اور انہوں نے پکڑ لیا تو پھر جب تک یہ فیصلہ ہوگا کہ میں شتر بچہ ہوں یا لومڑی ہوں میرا حشر ہو چکا ہوگا. اور اس سے متعلق وہ بڑا مشہور اس حکایت کے آخر میں یہ مقولہ ہے کہ تا تریاک از عراق آوردہ بود مار گزیدہ مردہ شود، یعنی جب تک تریاک عراق سے آئے گا وہ جس کو سانپ نے کاٹا وہ مر گیا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریالٹی تو یہی ہے، ہمارے ملک میں ہو بھی یہی رہا ہے. اب بلاول زرداری صاحب کی ایک بات کا میں ذکر کروں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، کوئی عدالت 26ویں ترمیم ختم کرے گی تو نہیں مانے گے. بلاول زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اکبر بٹ صاحب دیکھیے جی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے 26ویں ترمیم کے خلاف جو سارا واقعہ تھا، اصل میں جی 26ویں ترمیم جو ہے بنیادی طور پر یہی ایک ہمارے ملک میں ایک فساد کی جڑ جو ہے وہ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس سے عوام کے اندر ایک بڑا ڈسپونڈنسی ہے اور ایک نا امیدی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے میں پھر کہوں گا کہ یہ جو جوڈیشل ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ میرے وکیل بھائی دے کین ایکسپلین ویل، لیکن جو جنرلی لوگ سوچتے ہیں، آپ دیکھیے حکومت جو ہے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی، اور جس طرح پکڑ دکڑ کیا اور جس طرح جوڈیشری بھی بعض اوقات انڈر انفلوئنس آ جاتی ہے کہ بھائی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ سے ایک لیڈر کے نام پہ ایک بندے نے ووٹ لیا ہے اور وہ جب اس کے ساتھ ڈس لائلٹی دکھاتا ہے اور وہ اپنا ووٹ جو ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کی پارٹی رکنیت بھی معطل ہونی چاہیے اور اس کا جو ہے اس کی جو ووٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے. اچھا کبھی جوڈیشری جو ہے آپ دیکھیں جوڈیشری کی تاریخ کبھی اس قانون کو کہتی ہے کہ یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، کبھی کہتی ہے نہیں اب ممبر آزاد ہے جدھر مرضی وہ ووٹ دے دے. تو جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں بعض اوقات وہ بھی جو ہے ڈسپونڈنسی پھیلاتے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم تو ٹوٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24-25 کروڑ ہے اور ہمارے پڑوسی ملک کی آبادی تقریباً 1 ارب کے قریب ہے. ان کی سپریم کورٹ اور ہماری سپریم کورٹ میں تقریباً ججز کی تعداد 1 ہو گئی ہے. اچھا ابھی جب آپ پولیٹیکل بیسس کے اوپر ججز کی ایک تو تعیناتی جو ہے اس کا بھی سسٹم ایک شفاف سسٹم ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن ان کا بھی ایلیویشن جو ہے جس طرح دوسرے اداروں میں ایک آفیسر جو ہے وہ جونیئر رینک میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ سینئر رینک میں چلا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، سول سروسز ہوں یا ملٹری کے ادارے ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو. جوڈیشری ایک واحد ادارہ ہے جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میں تو ایک لے مین ہوں، کہ سول ججز آپ کا بنیادی نرسری ہے
آپ کی اس سسٹم کی جوڈیشل سسٹم کی. تو سول ججز کو ایلیویٹ کرتے کرتے آپ سیشن جج بنتے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج بنتے ہیں, پھر سینئر سول جج, ایڈیشنل سول جج, سیشن جج, پھر ہائی کورٹ ججز. اور یہ اگر طریقہ کار ہوگا تو پھر جوڈیشری جو ہے اس میں بھی مضبوطی آئے گی. ابھی جو یہ جو جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ علیحدہ ہے, دوسرا جو بینچ علیحدہ ہے, یہ مقدمہ ادھر نہیں جائے گا ادھر جائے گا. ابھی یہ جسٹس منصور اور جسٹس عباسی اور جسٹس عائشہ کی کورٹ میں ایک مقدمہ آیا, اور اس کے بعد جناب وہ کمیٹی نے کہا نہیں جی اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے, ہیئرنگ بھی ہوگی ایک دن, نہیں جی یہ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا. تو یہ جوڈیشری میں ایک بہت بڑا ڈویژن پیدا کیا گیا ہے. ابھی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اخلاقیات ہے نا, ہمارے اندر موریلٹی, یہ اس کی کمزوری ہے. ججز تو دیکھیں سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی اس سے پہلے ججز چلے گئے, بڑے بڑے عہدوں والے لوگ بھی چلے گئے, کوئی تاریخ نہیں لکھ سکا. ہمارے ملک میں ہمارا کنسنسس نہیں ہے کہ فلاں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا فلاں ادارے کا سربراہ یا ملک کا سربراہ جو ہے کیا بات ہے جی, اس نے تو ایسی ریفارمز کی ہیں, اصول پہ چلا ہے, بھنور سے نکالا ہے, سسٹم کو آگے لے کے گیا ہے. تاریخ اس بارے میں بالکل تاریخ ہے, یعنی آج کے دن تک ایز آف ٹوڈے انسپائریشن نہیں ہے. اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے, اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے اور سسٹم کے تحت پانی بہتا رہے گا تو مضبوطی ہوگی, ملک بھی ترقی کرے گا, ڈسپونڈنسی بھی نہیں ہوگی. عوام کی امنگوں کو سوچیں, اپنی ذات کی نفی کریں. اقتدار آنی جانی چیز ہے, آج ہے تو کل نہیں ہے. تاریخ میں بھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا, کتنے کتنے لوگ آئے جنہوں نے کہا جی ہمارے مرضی کے بغیر تو پرندہ نہیں ہل سکتا, اور وہ ان کا نام نشان لینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ قوموں کی زندگی میں بڑا المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے چیف جسٹس تو ہر ایک نے سینیارٹی میں بننا ہی تھا. جسٹس منصور بن جاتے, اس کے بعد نمبر 2 پہ جو جسٹس ہے, پھر یہ چیف جسٹس بن جاتے, سب کو باری ملنی تھی. لیکن یہ انہونی ہوئی ہے, اور اس میں زور زبردستی کی گئی ہے, اپنی پرسنل ومز کو مضبوط کیا گیا ہے, اپنے اقتدار کو مضبوط کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے عوام میں نا امیدی ہے. اور عوام کا جسٹس دیکھیں, یہ صرف ہماری عوام نہیں ہے, آپ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھیں کہ ہماری جوڈیشری کہاں پہ کھڑی ہے. اور یہ ابھی جو پیکا ایکٹ ہے, مطلب پیکا ایکٹ میں بھی ابھی حکومت ایسی چیزیں ڈال رہی. دیکھیں جو تو پازیٹیوٹی ہے نا جی, وہ تو ٹھیک ہے کہ بے لگام سوشل میڈیا نہیں ہونا چاہیے, خبر کی تصدیق ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جی جو یہ گورنمنٹ یا وہ ادارہ جو یہ بنا رہے ہیں, مطلب پیمرا کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ کے, تو وہ جی ڈٹرمن کرے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. یعنی حکومت کی منشا کے بغیر جو ہے اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ وہ 3 سال قید اور اس کے بعد اپنا 20 لاکھ روپے جرمانہ. اور جو اپیل ہے مطلب 90 دن کے اندر وہ جو باڈی بنے گی وہ فیصلہ کرے گی, 60 دن کے اندر آپ سیدھا سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے اداروں کے ساتھ. پیکا ایکٹ پہ اس کے بعد تفصیل میں بات کرتے ہیں. فیصل ملک صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کے اندر جس طرح ہو رہا ہے, اور آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جس طرح سے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے, کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا. احتجاج کی تھوڑی سی انہوں نے جو ہے وہ بات کر دی, اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیسیکلی توہین عدالت کی جب بات ہو رہی تھی اور ان تمام تر لوگوں کا اندر نام آیا, اور پھر بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کسی عدالت نے فیصلہ دیا تو ہم نہیں مانیں گے. کیا سمجھتے ہیں فیصل ملک صاحب؟ دیکھیں بلال صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے. اس کے اوپر جو ہے نا بڑا کلیئر لا موجود ہے پاکستان کے اندر. وہ لا جو ہے نا سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز بھی دیکھ لیں, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز دیکھ لیں, اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ پارٹ ہرڈ کیس کسی بھی بینچ کے میں اگر وہ کیس چل رہا ہو اور وہاں پہ جو ہے نا پارٹ ہرڈ ہو چکا ہو, تو اس کو جو ہے نا دنیا کوئی چیف جسٹس کوئی اور بندہ اس کو واس بینچ سے چینج نہیں کر سکتا. اگر یہ چیز آ جائے کہ جو ہے نا وہ آپ چینج کروا لیں, کیونکہ یہ تو بہت ناکی پیدا ہو جائے گی. آپ کیس عدالت نے سنا, پتہ لگا یار جج جو ہے نا ہماری فیور میں نہیں ہے, تو آپ کیس اٹھا کے کہیں اور لے جاؤ. دنیا میں, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ایسا ہوتا. یہ توہین عدالت بنتی تھی, واقعی بنتی تھی. میں منصور علی صاحب کو جو ہے نا سلام کرتا ہوں, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ میٹرز ہم اچھے پرائے میں سالو کر سکتے ہیں. آپ فل کورٹ بٹھائیں, اور فل کورٹ میں جو ہے نا یہ توہین عدالت ہوئی ہے نہیں ہوئی,
یہ کیا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم صحیح ہے کہ غلط ہے, فل کورٹ بٹھا دیں اور وہ فیصلہ کر دے گی, سارے ججز بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے جمال مندوخیل صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ریبٹل بھی آیا, انہوں نے کہا کہ فل کورٹ میں اگر کوئی نہیں بیٹھتا جسٹس تو پھر وہ بھی توہین عدالت لگ سر. میں بلال بھائی مجھے اب بھی کیا ہو رہا ہے, اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کو, آئینی ترمیم کو آپ نے چیلنج کیا, ٹھیک ہے نا, وہ چیلنج کیا کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدالتیں بنی ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ کیا نانسنس ہے جی, یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ جو ہے نا چور خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے چوری کی ہے کہ نہیں کی, ڈاکو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے ڈکیتی کی ہے کہ نہیں کی ہے جی, جو گبن کرنے والا خود فیصلہ کرے گا میں نے گبن کیا کہ نہیں کیا. عدالت جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدالتیں بنی ہے وہ اس پٹیشن میں لکھا ہوا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے یہ بنیادی سٹرکچر جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے یہ بات کہ آپ جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم آپ نے پاس کی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ جو وہی لوگ جو ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگاتے ہیں, پھر اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ ججز جو ہے نا یہ اس طرح سے ہو گئے, یہ جس طرح سے ہو گئے, کوئی بھی اجازت نہیں. رائٹ, حسین احمد شیرازی صاحب, آج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک سینئر سیاستدان کا بیان چھپا ہوا تھا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بیان ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا. بدقسمتی ہے کہ تاریخ سے سبق نہ ججز نے سیکھا, نہ سیاستدانوں نے, نہ ہی قوم نے. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا 6 ججز کا عدلیہ میں مداخلت کا خط آیا تو سب نے نظریں ہی پھیر لیں. ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کیا کو. کہیں گے اس بات پہ؟ وہ گزارش ہے جی کہ یہاں جو آئین ہے جس طرح سے اس کو رات کی تاریکی میں امینڈ کیا گیا تھا, اور بلکہ بلڈوز کر کے امینڈ کیا گیا تھا, لوگوں کو اغوا کر کے امینڈ کیا گیا تھا, تو چنانچہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت نکال دیے ہیں. تو چنانچہ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ سلطنت روما کا قصہ ہے کہ وہ ایک شہنشاہ جو تھا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے سینٹ کی عمارت کے اندر آ گیا, تو انہوں نے جو سینیٹر تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ اس طرح سے نہیں آ سکتے. اس نے کہا میں شہنشاہ ہوں. انہوں نے کہا آپ تو شہنشاہ ہیں لیکن یہ گھوڑا جو ہے یہ نہیں آ سکتا. تو شہنشاہ نے گھوڑے کو بھی سینٹ کا ممبر بنا دیا اور وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گیا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو گدھوں کے ساتھ لومڑ بھی, لومڑ کے ساتھ جو ہے نا لومڑیاں بھی. مجھے اجازت دیجیے گا کہ وہ اس پہ پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ خوشحالی پہ متفق ہیں لیکن کچھ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. اس پہ اطہر بن اللہ صاحب نے عدالت میں جواب دیا تھا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں بلکہ ہم بمبل بیز یعنی کالے بھیڑے ہیں. پھر آگے سے پھر اس کا لیکن جواب نہیں آیا تھا. تو چنانچہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ, اور ابھی یہ تو ابھی تک چل رہا ہے عدالتوں کے بارے میں. یہ خواجہ آصف صاحب کا چند غالباً 2 مہینے پہلے بیان تھا کہ 8 جج جو ہیں یہ گینگ اپ ہوئے ہیں, 8 لوگ گینگ اپ ہوئے ہیں اور اب ہم عدلیہ کو دھو رہے ہیں. اور یہ وہی تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ دے دی جائیں, یہ اس فیصلے کی طرف ان کا اشارہ تھا. مجھے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. اور یہ جب اگر اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے, اور لیکن اب تھوڑی سی یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, صرف 1 منٹ دیجیے گا کہ یہ بھی مذاکرات جو ہے نا یہ بگلے اور بلی کی دعوت ہے. ختم ہو چکا مذاکرات. نہیں میری بات سن رہے نا, یہ تھی بگلے اور بلی کی دعوت.
کہ وہ بگلے نے بلی کو دعوت پہ بلایا تو ایک اونچا جو جار تھا وہ اس میں دودھ رکھ دیا کہ چلو آؤ پیو. پی نہ تو سکے وہ وہ. اور بلی نے بگلے کو بلایا تو اس نے کھلی پلیٹ میں دودھ ڈال دیا تو اس نے کہا چلو بگلا آؤ پی نہ پیو. سکے. تو یہ ان کو یہ سارے ٹائم پاس کر رہے تھے. اب چلے اس ٹائم پاس کا وقت ختم ہوا. نہیں ٹائم پاس کا وقت ختم نہیں ہوا جی. ٹھیک. وہ اب سارے جو ہیں وہ صدر ٹرمپ اور رچرڈ گرینل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے کیا آتا ہے. اور ان کا جو انفلوئنس ہے اس ملک پہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ IGI بنائی گئی 1989 میں اور بے نظیر الیکشن اس کے باوجود جیت گئی اور یہ اس کو اقتدار نہیں دینا چاہتے تھے. تو وہ جو صدر تھے امریکہ کے انہوں نے 2 بندے بھیجے, انہوں نے ڈیل کرائی. غلام عیسیٰ خان صدر ہو گئے اور بے نظیر وزیر اعظم ہو گئے کچھ قدغنوں کے ساتھ. اور وی اے جعفری جو تھے, قدغن ایک یہ تھی کہ وی اے جعفری جو ہے وہ وزیر خزانہ ہوگا. تو سنا ہے کہ وہ جو کیبنٹ کی علم برداری کی تقریب تھی اس میں بے نظیر نے پوچھا کہ آپ میں سے وی اے جعفری کون ہے, تو وی اے جعفری صاحب نے کہا جی وہ میں ہوں. تو یہ جو انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. نہیں پتا تھا. نواز شریف صاحب جو تھے یہ 2000 میں یہ یکدم جدہ سرور پیلس کیسے پہنچ گئے تھے, یہ بے نظیر پاکستان کیسے آئی تھی, یہ وہ جو پھر نواز شریف صاحب کیسے آئے تھے؟ پھر آئے تھے. اور وہ جو امریکہ کی ایک وزیر خارجہ تھی اس نے جو کتاب لکھی اس میں اس نے لکھا کہ ہاں ہم نے یہ ڈیلیں کروائی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو چنانچہ اب آج ہماری جو سیاست ہے دونوں طرف سے سب پارٹیاں یہی دیکھ رہی ہیں کہ یہ رچرڈ گرینل اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے احتجاج کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے احتجاج کیا جائے گا اور تمام تر چیزوں پہ جو ہے وہ پھر سے وہی احتجاج, پھر سے وہی ہر طرف کنٹینرز کی بھرمار. کیا ہم پھر سے وہ دیکھیں گے؟ کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, اٹ از ویری انفارچونیٹ جب چیزیں میرٹ پہ نہیں چلتی, آئین کے مطابق چیزوں کو نہیں لیا جاتا, تمام ادارے اپنا اپنا کام نہیں کرتے, تو اور پھر جو سب لوگوں کا جو فوکس ہے یا جو زور ہے وہ بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے وہ اقتدار کا حصول ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ملک پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنی ذات آگے آ جاتی ہے. جس طرح میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ بڑی پری ہے, ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی, کہ جی لوگوں نے اپنی ذات کو پہلے رکھا ہے اور ملک کی مفاد کو بعد میں رکھا ہے. کوئی بھی ایسا, میں تو کسی کی مثال ایسی نہیں دے سکتا کہ ایسا کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران گزرا ہو ایز آف ٹوڈے کہ جس نے اپنی ذات کی نفی کی اور سسٹم کو پروموٹ کیا ہو. ابھی یہ جو حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریالٹی از ریالٹی. دیکھیں قوم کی آواز کو یا میجارٹی کو ہمیشہ ریکگنائز کرنا چاہیے. قوم بے وقوف نہیں ہے, ہماری قوم بے وقوف نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے رہنما جو ہے نا جی, جو ہراول دستے میں ہمارے لیڈرز ہیں, اصل میں پرابلم ان کے ساتھ ہے, قوم کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. قوم از ویری ججمنٹل. ایسا بھی نہیں ہے کہ قوم نے بلائنڈ لو, کسی کے بلائنڈ لو میں چلی گیا جی یہ جو مرضی کرے سیاہ سفید کرے ہم اس کے ساتھ ہیں. قوم میرٹ کے اوپر لوگوں کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, لیڈرز کے ساتھ میرٹ کے اوپر چلتی ہے. ابھی اس وقت جو حالات ہیں ملک بڑے کم لوگ ہیں یہاں پہ جو لو کرتے ہیں اور لو کے پیچھے بلائنڈ فالو کرتے ہیں. باقی سب لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں, جو ان پہ بیتتی ہے, جو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, شاید سپورٹ اس طرف جاتی ہے. جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی جو میجارٹی ہے, عوام کی جو میجارٹی ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. اور جب زیادتی ہوتی ہے, جب یہ پچھلا الیکشن ہوا 8 فروری والا, تو اس میں جو ہے وہ جوڈیشری نے جس طریقے سے تماشا بنایا ایک پولیٹیکل پارٹی کا, ان کا نشان لیا, ان کو مختلف نشان دیے, الیکشن کمیشن نے تماشا بنایا, اور پھر اس کے بعد آن گراؤنڈ جب نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز کو جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے یہ لوگ گئے, تو راستے میں ان کو پکڑا گیا, ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ان کو جو ہے وہ مار لگایا گیا. جی جی بالکل. تو ابھی بات یہ ہے کہ احتجاج اگر نہ ہو تو پھر کیا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو احتجاج ہے, اگر جمہوریت نہیں ہے تو احتجاج نہیں ہے. فیصل ملک صاحب, پیکا ایکٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دونوں وکیل ہیں, تھوڑی سی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اینڈ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. پیکا ایکٹ جو آیا ہے سر, اس کے خلاف تمام تر
صحافی تنظیمیں بھی سراپا احتجاج ہیں, باقی ہم سب لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں سر, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی پیکا ایکٹ جو ہے نا یہ 2016 میں پہلے آیا تھا. سر ابھی چاہتے ہیں ہم بات بھی نہ کریں, یعنی کسی کے خلاف کوئی سچی بات ہو وہ بھی نہ کی جائے اور کچھ بھی نہ کیا جائے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ سب آزادی اظہار رائے تو ہونا چاہیے نا سر. میں سر بلال بھائی اس کے بارے میں تو جو ہے نا بڑا کلیئر لا موجود ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آرٹیکل 19 جو ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ٹھیک ہے نا, ایوری پرسن ہیز دا رائٹ ٹو ایکسیس ٹو دا انفارمیشن, ٹھیک ہے, آپ کا آزادی جو ہے نا حق ہے انفارمیشن کے تحت, آپ کے کسی بھی انفارمیشن کے تحت آپ کو ایکسیس کی اجازت ہے, ادروائز وہ پروٹیکٹڈ نہ ہو, وہ ملک کی سالمیت کے لیے نہ ہو, تو وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ جو کر رہے ہیں کہ 2016 میں پیکا ایکٹ لایا, اس میں ترمیم کر کے اب انہوں نے سائبر کرائم جو FIA میں تھا اس ونگ کو ختم کر دیا اور علیحدہ سے ادارہ بنا دیا, اتھارٹی بنا دی, ٹھیک ہے, اس پیکا کے تحت, اور اس کا ٹریبیونل بھی بنا دیا. یعنی کہ آپ صحافیوں کو مزید جو ہے نا اسکرو اپ کرنے کے لیے, اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, تارڑ نے کہا گولی چلی ہے, اسحاق ڈار نے کہا گولی نہیں, تارڑ نے کہا گولی نہیں چلی, اسحاق ڈار نے کہا گولی چلی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی, بڑی سمپل. اس کا مطلب ہے پیکا ایکٹ میں سیاستدانوں کے جھوٹ بولنے اور جو کہتے ہیں کہ 70 روپے لیٹر پیٹرول کروں گا کہ نہیں کیا, ان کے خلاف بھی کیس نہیں سر, ان کے خلاف کیس نہیں ہوگا. جو نشریات کیونکہ الیکٹرانک ہے نا, الیکٹرانک کرائم ہے نا, الیکٹرانک کے اوپر جو ہے نا جو چلا رہے ہوں گے اس کے اوپر جو ہے نا یہ تو الیکٹرانک میڈیا بھی سیاستدان آ کے جھوٹ بولتے ہیں نا, چینلز ٹی وی چینلز پہ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کہ ان کے خلاف بھی بنے گا کیس؟ نہیں, ان کے خلاف نہیں بنے گا. حسین احمد شرائع صاحب, جھوٹ بولنے والے ہر شخص کے خلاف کیس بننا چاہیے, چاہے وہ سیاستدان ہو. وہ دوسرے لاء کے مطابق کیس بنے گا. یعنی یہاں پہ جھوٹ بول کے اور کہا جاتا ہے کہ سیاسی بیان تھا, اس پہ کیس بنے گا حسین احمد شرائع صاحب. آپ بلال چٹھا صاحب, گزارش یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو لوبڑی اور شتر بچے کی مثال بتائی تھی, یہ سارے کام جو ہے یہ اس واسطے ہو رہے ہیں کہ جو موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے اس کو جاری رکھنا مقصود ہے. تو ابھی سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف ہو رہا ہے, کیا یہ کو تھوڑا سا چینج لے کے آئے یہ بھی, یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ رہے گی اپنی جگہ پہ جی. اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا پرانے یعنی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے خلاف فیصلہ آ ہی نہیں سکتا. میری آج کی بات آپ میری نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ الٹیمیٹلی جائے گا اسی آئینی بینچ کے پاس, اور وہ جو آئینی بینچ کے لوگ ہیں اور وہ اس کو اس کا فیصلہ وہ کیسے کریں گے کہ انہی کے خلاف فیصلہ کیسے کریں گے, تو وہ کیسے کریں گے, میں اپنے خلاف فیصلہ کیسے دوں. اور وہ گزارش یہ ہے جی کہ یہاں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ جو چپ رہنے کی, نہ بولنے کی, یہ جو ہے یہ تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں وہ مقتدی کو نہیں بولنے دیتے, ہمارا جو صنعت کار ہے وہ مزدور کو نہیں بولنے دیتا, ہمارے جو استاد ہیں وہ شاگرد کو نہیں بولنے دیتے. تو چنانچہ ہمارے ہاں تو جو بولنا ہے نا لفظ, اس کے بولنے کی تو کبھی تربیت, گھر میں بچوں کو نہیں بولنے دیتے, تو چنانچہ یہاں بولنے کی تربیت ہی نہیں ملتی. اور یہ اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں, جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے وہ کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے سب سے اہم جزو ہے. اور یہ مکالمہ دلیل, منطق, یہ جب تک سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے قومیں ترقی کرتی ہے. اور جب یہ مکالمہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا ان لوگوں کے ہتھے چڑھا دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں, تو پھر معاشرے تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے پاکستانی قوم کی بات کی, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کی جسارت کروں گا کہ یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. یہاں ہر شخص اس کو جب موقع ملے, وہ بھلے میں وکیل ہوں, وہ تاجر ہے, وہ دکاندار ہے, کوئی اس کو معافی کوئی نہیں چھوڑتا. آپ نے اگر قومیں دیکھتی ہیں تو ساؤتھ کوریا میں انہوں نے صدر صاحب نے ماشاء اللہ لگایا, رات کو وہ اسمبلی بیٹھی, انہوں نے کہا جی یہ ماشاء اللہ غلط ہے. اگلے دن
جو جس نے جو ماشاءاللہ کا سربراہ تھا اس نے قوم سے معافی مانگی کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ جو صدر تھا دنیا میں کبھی ایسا ماشاءاللہ وہ جو صدر تھا وہ گرفتار ہو گیا ہے, اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. وجہ کہ وہ جو 2-2.5 لاکھ کورین تھے وہ باہر سڑک پہ آ گئے تھے. یعنی ہماری قوم تو کبھی بھی سڑک پہ نہیں آئی کسی بھی چنانچہ یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ اس قوم کے ساتھ ہے, اور اس قوم کو شعور دینے کے لیے بالکل قطعی طور پہ سب لوگوں کے مفاد میں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جہل رہے, یہ ان پڑھ رہے, یہ لا علم رہے ان کو, اور یہ اسی طرح سے بجائے اس کے کہ ان کو روزگار دیا جائے, ان کو سرکار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کچھ دے دے, ان کو لنگر سے کچھ کھانے کو مل جائے. تو چنانچہ بنیادی مسئلہ یہ اس قوم کے ساتھ ہے. جس دن ساؤتھ کوریا کی طرح یہ قوم بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے گی, کوئی اس کو نہیں پھر روک سکے گا. کرنل اکبر بٹ صاحب کو اس طرح ہے جی کہ میں وائنڈ اپ کروں گا. دیکھیں مین سٹیک ہولڈر پیکا میں کون ہے؟ بنیادی طور پر صحافی ہیں. تو آپ کی جو تنظیم ہے PFUJ, انہوں نے حکومت کے ساتھ بات کی. افضل صاحب ہیں کوئی اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ ابھی بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے, سینٹ میں بھی ہو گیا سر, سینٹ میں بھی ہو گیا, لیکن ابھی مشترکہ جو سیشن ہے اس میں یہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر یہ مشترکہ سیشن نہیں ہے سر, ہو چکا ہے, سینٹ میں بھی ہو گیا ہے, ہر طرف سے ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. بہت شکریہ تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.